अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया की जो मईशतें हैं उसकी चूल्हें जो हैं वो हिला दी हैं कोविड-19 ने। हम इस वक्त देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक अफरा तफरी मची हुई है। इकॉनमी के हवाले से एक स्टेगनेंट पूरी दुनिया की मईशत हो चुकी है और यकीनी तौर से पाकिस्तान की मईशत जो है वो भी इससे बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। हर चीज़ के कुछ प्लस माइनस होते हैं। पाकिस्तान की मईशत दुनिया से मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए ज़रूर आ रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम कोविड से पहले, लॉकडाउन से पहले बहुत बेहतर हालत में थे? क्या ये जो बात की जा रही थी कि 2020 जो है 2020 जो है वो हकीकतन एक तब्दीली का साल होगा पॉजिटिव साइड पे? ऐसा नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी बारहा निशानदही की गई कि तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, वो नेगेटिव साइड पे थे और मईशत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। मिसाल के तौर पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में अगर हम बात करें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, इस पीटीआई दौरे हुकूमत में हमने देखा कि पिछले साल एलएसएम ग्रोथ 3% तक गिर गई और उसके बाद इस साल जुलाई से मार्च तक 5.40% तक यानी नेगेटिव की ग्रोथ में ये चली गई। और दूसरी जो मेन चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे हॉट मनी के हवाले से कर रहे थे कि हॉट मनी इस मुल्क में जो आई तकरीबन पाकिस्तान के ट्रेजरी बिल्स के अंदर $3.6 बिलियन जो है वो आए थे और अब वो तमाम के तमाम ऑलमोस्ट वापस जा चुके हैं। इस चीज को हमारे जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है वो एक अलार्मिंग कॉल दी थी कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है। इस पॉलिसी का खमियाजा मईशत को भुगतना पड़ेगा और इसमें सबसे पहले जो आवाज बुलंद हुई थी वो डॉक्टर हफीज पाशा की तरफ से हुई थी। उन्होंने बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा, लेकिन हुकूमत ने उनकी बात को सीरियस नहीं लिया और आज हम वहीं पर खड़े हैं कि इस वक्त वो जो $3.5 अरब आए थे वो ऑलमोस्ट वापस जा चुके हैं। इसका हमें नुकसान कितना हुआ, सिर्फ एक इस पॉलिसी को लेके आज इस समय बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज पाशा साहब। माहिर मुआशा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपकी उन पहली आवाजों में से एक आवाज थी इस ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन हम लेकर आ रहे थे। हालांकि उस वक्त अगर हुकूमत चाहती, थोड़ी सी भाग दौड़ करती तो हम इंटरनेशनल मार्केट्स में सुकूक बॉन्ड्स की तरफ जा सकते थे, यूरो बॉन्ड्स की तरफ जा सकते थे। इससे कहीं कम पैसे के ऊपर हम जा सकते थे जितना महंगा कर्जा हमने लिया। इस पूरे एपिसोड से हमने क्या सीखा? आज आपके पास सिर्फ इस मद में $283 मिलियन रह गए। डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा मुनासिब इंट्रोडक्शन किया है। हमने आगाज में ही कहा था कि ये जो हॉट मनी या जिसे गर्म पैसा आप चाहें तो कहें, ये गर्म इस लिहाज से कि आता है और फिर बहुत जल्दी निकल जाता है। और हमने ये कहा था कि खुदा न खास्ता अगर कोई शॉक हो, इकॉनमी में कोई झटका लगे तो उसके नतीजे में ये पैसा चूंकि सिर्फ 3 या 6 महीने के लिए रखा गया, बड़े तेजी से भाग जाएगा। और मार्च के महीने में आपने देखा कि इसका आगाज हुआ और तकरीबन 80% से भी ज्यादा पैसा जा चुका है बाहर मुल्क में और हमारे रिजर्व्स पर इसका बड़ा असर पड़ा था और करेंसी आपने देखा कि गिरी कुछ अरसे के लिए। अलबत्ता IMF के रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी ने जो हमें $1.4 अरब का सपोर्ट दिया अप्रैल में, उसके वजह से करेंसी कुछ मुस्तहकम हुई, मगर पिछले 2-3 दिन से फिर से आप देख रहे हैं कि करेंसी गिरना शुरू हो गई है। अब आप ये देखिए कि इस हॉट मनी को अट्रैक्ट करने की या लाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सरे सूद को 13% तक चढ़ा दिया था। ऐसा बहुत कम हुआ है कि इतना ऊंचा सरे सूद आप रखें। इसके नतीजे में हमारी इकोनॉमी पर बहुत से बुरे मुसरात हुए। अब आप ये देखिए कि इन्वेस्टमेंट को 21% गिर चुका है। दूसरी तरफ आपने जो हमारे बोरोवर्स हैं, इंडस्ट्री के लोग, वो इतना भारी सूद जब दे रहे थे तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई और आपने देखा कि उसके नतीजे में अफरात ज़र में भी इजाफा हुआ। और एक वक्त ऐसा था जनवरी के महीने में जब अफरात ज़र तकरीबन 15% तक पहुंच गए। तो लिहाजा सरासर गलत पॉलिसी थी, बट अल्लाह का शुक्र है
اللہ کا شکر اس بات کا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس بات کا احساس ہوا اور پچھلے 2 مہینے میں انہوں نے سر سود کو 13.25% سے کم کر کے اب اسے 8% پہ لے آئے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ اس کو اور کم کیا جائے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ابھی یا تو یہ کہیے کہ یہ بادل ناخواستہ جو ہے یہ شرح سود میں کمی کی جا رہی ہے، یا پھر وہ جو پالیسی تھی ہاٹ منی والی اب سینٹرل بینک نے اس سے الگ کر دیا، اب وہ ان کی ڈائریکشن نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, جتنا ہائی مارک اپ ریٹ کیا ہوا تھا اس کے بعد جس طریقے سے اس میں آپ کمی جتنی کریں گے ڈاکٹر صاحب، اس میں سب سے میجر بینیفیشری خود گورنمنٹ آف پاکستان ہوگی، کیونکہ ان کی جو انٹرسٹ پیمنٹس ہے وہ کافی بچیں گی. میرے خیال سے 1% اگر آپ کم کرتے ہیں تو 200 ارب کا آپ کو اسپیس ملتا ہے. کیا وجہ ہے کہ اس کو بہت لوور لیول تک نہیں لے کر آیا جا رہا؟ 8% کے اوپر اس وقت ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جناب آپ اس کو اور نیچے لے کر آ جائیں گے تو لوگ ایزی بورنگ کرنا شروع کر دیں گے اور رینٹ سیکنگ شروع آ جائے گی، اور کیپٹل مارکیٹس کے اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگ جائے گا، ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگ جائے گا. تو ایک بیچ میں ایک ایکویلیبریم کہاں پہ ہوگا، کن لیولز کے اوپر ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سر سود جو ہے اس کا ایک زمانے میں ہم نے جو اس کا رابطہ رکھا تھا وہ ہم کہتے تھے کہ اس کا جو رابطہ ہے وہ آپ کے کور انفلیشن سے ہے. اب آہستہ آہستہ کور انفلیشن بھی کافی کم ہوتا جا رہا ہے، اور تیل کی جو 30 سے 40% کم ہوئی پاکستان میں، اگر اس کا فائدہ قیمتوں تک پہنچا دیا جائے کھانے پینے کی، تو افراط زر میں رمضان کے بعد میں انشاءاللہ آپ کا کور ریٹ آف انفلیشن 5 یا 6% پہ آ جائے گا. دوسری طرف ڈیمانڈ میں اتنی کمی ہوئی ہے بے روزگاری کی وجہ سے کہ اکانومی تقریباً ڈیفلیشن کی طرف جا رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں قیمتیں تو کم ہونا ہی ہونا ہے. تو اگر آپ یہی پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں جو پچھلے 60-70 سال سے ہم کرتے رہے، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اگلے مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ سوچنا چاہیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ سر سود کو 8 سے اگر ہو سکے تو 6% تک لے آئیں. آپ نے بالکل بڑی امپورٹنٹ بات کو ایمفسائز کیا، اور وہ یہ کہ اس کمی سے اللہ کے فضل سے ہمارے بجٹ کو، فیڈرل بجٹ کو بہت فائدہ پہنچے گا. اگرچہ کچھ لاک-ان ہے کہ ہم نے کچھ پرائز پی آئی بیز وغیرہ زیادہ انٹرسٹ ریٹ پہ خریدے ہوئے ہیں، مگر آہستہ آہستہ وہ بھی میچور ہوں گے، اور جو ٹریجری بلز ہیں ان کا ریٹ تو آپ نے دیکھا آلریڈی 7-7.5% تک آ چکا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے سال میں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ آپ ڈیٹ سروسنگ یعنی کہ سود کی پیمنٹ جو ہے قرضوں پر، اس میں تقریباً 950 ارب کی کمی انشاءاللہ آئے گی. یہ بہت بڑا سیونگ ہے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ ایک اور فائدہ لے لیں کہ تیل کی قیمتوں کی کمی کی وجہ سے حکومت نے قیمتیں تو کم کی، مگر انہوں نے یہ بھی کیا کہ پیٹرولیم لیوی کو 2 گنا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ آنے والے سال میں 150 سے 200 ارب ہمیں زیادہ ملیں گے. تو یعنی کہ آپ کے پاس فسکل سپیس یا گنجائش تقریباً 1100 ارب کی نکل چکی ہے. ٹھیک ہے. اور سر اس سے پہلے ہسٹوریکلی ایسا ہوا کہ اپنے میکسیمم جو ہماری گروتھ تھی ریونیو سائٹ پہ وہ اسی وقت تھی کہ آئل پرائسز کم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد حکومت کو اتنا اسپیس مل گیا تھا. ابھی بھی یہ وہی چیز ہوئی ہے، یہ وہی بینیفٹ ہوا ہے. دیکھیے آپ یہ سوچئے کہ 2015-16 میں قیمت بہت کم ہو گئی تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت کی حکومت نے موٹر اسپرٹ جو اور ڈیزل پر سیلز ٹیکس کا ریٹ تقریباً 3 گنا کر دیا تھا، 17 سے 51%. اس کے نتیجے میں ریونیوز میں 400 سے 500 ارب کا اضافہ ہوا تھا اس سال، مگر یہ جو سیونگ ہوئی ہے اس سے تقریباً 2 گنا ہے. ٹھیک.
اچھا سر، اب کچھ حلقوں کی جانب سے کچھ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ، میں نام لیتا ہوں ڈاکٹر زبیر صاحب جو ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پالیسی تھی اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اس سے ہمیں جتنا نقصان ہوا ہے ہاٹ منی کے حوالے سے، آپ کا کیا ویو ہے اس کے اوپر سر؟ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے سر سود میں پچھلے 2 سال میں 1500 ارب جو پچھلی حکومت گئی تھی، ہمارا سر سود کے اس وقت لیول جو تھا وہ تقریباً 6% تھا، اور ہمارا جو خرچہ تھا پیسوں کی سود کے واپسی میں وہ تقریباً 1400 سے 1500 ارب تھا، اور اس سال جب ختم ہونے والا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ 2600 سے 700 ارب ہوگا، یعنی کہ آپ نے تقریباً 2 سے 2500 ارب آپ نے بجٹ میں زیادہ خرچہ کیا ہے اس پالیسی کی وجہ سے۔ تو یہ بہت ہی نامناسب پالیسی تھی۔ ہم سب مل کر ساری اکنامکس کمیونٹی کے لوگ ہم سب کہتے رہے کہ خدا کے لیے سوچ سمجھ کے آگے بڑھیں، مگر اب تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک نیا احتجاج کیا ہے کہ انہیں فل آٹونومی چاہیے۔ بابا، کیا آپ پاکستان کے ادارہ نہیں ہیں؟ کیا آپ کے پرائم منسٹر، ہمارے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے انڈر نہیں ہیں آپ؟ کیا آپ اپنے کو غیر، جیسے کہتے ہیں نا، ملک سے باہر کا ادارہ سمجھتے ہیں؟ یہ سب غلط باتیں ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان مناسب راستے پر آ چکا ہے، اور آگے چل کر میرا خیال یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے اور آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، وی ہوپ فار دا بیسٹ۔ سر آگے چلتے ہیں۔ سیکنڈ چیز جو اس وقت بات کی جا رہی ہے، آپ کے خان صاحب سے جب ہم نے سنا، ہمیشہ سے ایک بات کی کہ پچھلے 10 سال میں جو قرضے ہیں ان کا حجم 6000 ارب سے 30,000 ارب روپے ہو گیا، یعنی 24,000 ارب روپے جو ہے وہ ایک آئے سامنے۔ اس کے اوپر انہوں نے ایک ڈیٹ کمیشن بنایا، ایک قرضہ کمیشن بنایا۔ نا پوائنٹ از دس کہ پچھلے 2 سال میں وہ 30,000 ارب سے پریسائسلی اگر بات کریں تو 42,820 ارب تک پہنچ گئے، یعنی 12,000 ارب روپے کا اس میں اضافہ ہوا۔ تو یہ پچھلے 2 سال میں ہے۔ کیا یہ کس طرح کی سائن ہے، اور اس کے اوپر کیا اب آنے والی جو اگلی حکومت ہوگی کیا وہ اس کو اکاؤنٹ فار کرے گی، یا اس کا جواب دہ کون ہے اس بھاری بھرکم بوجھ کا؟ اس کے 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ سر سود کے اضافے کی وجہ سے تقریباً 2 سے 2500 ارب آپ کے ڈیٹ میں اضافہ ہوا۔ دوسری طرف جب آپ نے اپنے روپے کی قدر کم کی، جو کہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا مگر ہوا نہیں، اس حکومت نے جو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب پالیسی کے تحت روپے کی قدر کو کم کی، مگر اس کے نتیجے میں جو ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس میں تقریباً 3000 ارب کا اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تو 3 سے 3500 کی رینج میں ہے ہر سال۔ اس سال شاید 4000 ارب ہو جائے۔ یہ 3 چیزوں کو اگر آپ ملا لیں تو اس کی وجہ آپ کے پچھلے 1 سال جو 19 کا تھا اور اس سال جو 20 کا ہے، دونوں کو ملا لیں تو تقریباً 12,500 ارب کا اضافہ ہے۔ یقیناً اس وقت ہمارا پبلک ڈیٹ جو ہے وہ 85% تک جا چکا ہے جی ڈی پی کا، جبکہ ہمارا لا جو ہے فسکل ریسپانسبلٹی جی وہ تو سر ہمیں باؤنڈ کرتا ہے سر، یس 60% پہ۔ ایک بریک کی طرف میں جانا چاہوں گا، اور ہمارا جو فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کیا کہتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا اور ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہماری رہنمائی کریں اور اس کے اوپر فوکس کریں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کی، جو کہ ہمیں باؤنڈ کرتا ہے کہ ہمارے قرضے جو ہیں وہ مجموعی قومی پیداوار کے 60% سے اوپر نہیں جانے چاہیے، جو کہ اس وقت جی ڈی پی کے 85% کے اوپر موجود ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس ایکٹ کے ہونے کا پھر فائدہ کیا؟ ہم صرف ایک کمپیریزن ہی کر سکتے ہیں، یا یہ حقیقتاً باؤنڈ بھی کرتا ہے؟ اور اگر باؤنڈ کرتا ہے تو اب تک ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟
ہمارے جو لا ہے یہ 2005 میں آیا تھا، اس میں یہ بات ہے کہ اگر کچھ وجوہات کے بنا، اب دیکھیے اس سال جو تقریباً 4,000 ارب کا خسارہ ہوگا اس میں کورونا کا بہت بڑا دخل ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ پہلے 9 مہینے میں ہمارا جو خسارہ تھا وہ 3.6% تھا ہمارے جی ڈی پی کا۔ سال ختم ہونے تک یہ شاید 9.3% تک کم از کم پہنچ جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے امپلیکیشن یہ ہے کہ آخری کوارٹر میں آپ کا خسارہ 5.7% ہو گیا ہے جی ڈی پی کا۔ 9 مہینے میں 3.6، ایک مہینے میں 5.7۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو ریونیوز تھے وہ پچھلے سال کے لیول کو دیکھیں تو اس وقت وہ 20% کم ہو چکے ہیں۔ جی دوسری طرف آپ کو ریلیف پیکج آپ نے امپلیمنٹ کیا، گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ ہم نے 1250 ارب خرچ کیے ہیں، مگر بجٹ سے جو خرچہ ہوا ہے ایڈیشنل وہ 500 ارب ہے۔ تو یہ دو چیزوں کو اگر آپ ملا لیں تو اس کی وجہ سے آپ کا خسارہ جو ہے وہ ریکارڈ لیول تک پہنچ گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کورونا ہے۔ ورنہ حکومت نے مناسب اچھا مینج کیا تھا پہلے 9 مہینے میں، ڈیفیسٹ کو 3.6% آف دا جی ڈی پی پہ انہوں نے روک لیا تھا، اور وہ میرے خیال سے کامیابی تھی۔ مگر کورونا کے آنے کے بعد حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ پچھلے 5 ہفتے میں آپ کو حیرت ہوگی، بینکوں نے قرضے جو ہیں ہماری حکومت کو 650 ارب روپے کے دیے ہیں صرف 5 ہفتوں میں۔ 650 ارب؟ یہ سب جی کورونا کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے سال میں کیا ہوگا۔ بجٹ انشاءاللہ 12 تاریخ جون کے آنے والا ہے، تو دیکھیں گے اس میں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک سر، ایک جو بہتر چیز ہوئی، ایک پوری بلیسنگ ان ڈسگائز جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اسپیس ملا، وہ آئل پرائسز کا ہے۔ جتنی تیزی سے کم ہوئی، ایک سال پہلے انہی دنوں میں تقریباً $74-75 پر بیرل تھی، آج پرائسز کافی نیچے آئیں۔ اور ہمیشہ سے ہم ایک بات یہ کہتے آئے کہ کسی طریقے سے اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو ہیج کریں۔ آپ اگر اسٹریٹجک ریزرو نہیں کر سکتے تو آپ کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشن میں جا کے اس کو ہیج کریں۔ دنیا میں کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ ہو رہے ہیں، اور ہم نے بھی ہمارے یہاں سنا تھا کہ شاید کوئی سمری وغیرہ جاری ہے، اور 15 ملین بیرل جو ہے اس کو ٹیسٹنگ کے طور پہ ہم کریں گے۔ سر یہ کتنا اچھا موقع تھا، کیا اس کے اوپر حکومت فوکس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ کیا خبریں ہیں آپ تک، اور ہونا کیا چاہیے؟ میرے خیال سے جس طرح کی انسی ہے اس وقت گلوبل مارکیٹس میں اور آئل کے مارکیٹ میں، خاص طور پہ آپ دیکھیں گے ایک دن $2 قیمت بڑھتی ہے، پھر اس کے بعد پھر $1 یا $1.5 گر جاتی ہے۔ بہت ہی انسٹیبل مارکیٹ ہے، اور اگر چائنا اور امریکہ میں اچھی خاصی ٹکر ہو گئی، اور اگر آئل پروڈیوسرز میں اگریمنٹ میں اگر کوئی خامی آ گئی تو خدا نہ خواستہ تیل کی قیمت جو ہے وہ پھر سے کچھ اور بھی کم ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس وقت آپ کو یہ، اور اگر اگریمنٹ ہو گیا اور رشیا اور سعودی عربیہ میں خاص طور پہ اگریمنٹ ہو گیا تو قیمت بڑھ بھی سکتی ہے۔ یہ بہت ہی انسرٹن انوائرمنٹ ہے، ہمیں ایکسپیرینس نہیں ہے ہیجنگ کا پاکستان کو، تو ہم بس یہ وقت جو بھی قیمت ہو اس کو استعمال کریں، اس کے نتیجے میں مناسب قیمت رکھیں، کچھ عوام کو پہنچائیں، کچھ گورنمنٹ اپنے ریونیوز میں اضافہ کرے، اور وہ ریونیوز جو بڑھے ان سے اپنے ریلیف پیکج جو ہے غریب لوگوں کو پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، یہ میرے خیال سے اور کوشش یہ کہ جناب آپ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ اپنی کم کرے، ان پٹ کاسٹ جو ہے انرجی کی وہ کم ہو، تاکہ آپ کی لوکل انڈسٹری ہے وہ کسی طریقے سے سروائیو کر سکے۔ سر آگے بڑھتے ہیں، اب یہ پیداواری لاگت کی جو میں بات کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 6% تک شاید آپ سمجھ رہے ہیں کہ پالیسی ریٹ کم ہو جائے۔ کیا موجودہ حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ ڈومیسٹک اکانومی جو ہے وہ اس سے اٹھ سکتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے؟ اس وقت دیکھیے حالات بہت پریشان کن ہیں۔
آپ نے خود کہا کہ انڈسٹریل پروڈکشن گر رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ مارچ کے مہینے میں انڈسٹریل اپنا جو کوانٹم انڈیکس ہے مینوفیکچرنگ کا 23% گرا. آپ یہ دیکھیے کہ اپریل کے مہینے میں آپ کے ایکسپورٹس میں تقریباً 50% کمی آئی. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے جو انویسٹمنٹ ہے اس میں 21% کمی آئی. آپ یہ دیکھیے کہ سیمنٹ کی پروڈکشن جو ہے وہ 16% گر گئی ہے. یہ سب کچھ کرونا کے بعد ہو رہا ہے. اکانومی پر بہت برا اثر پڑا ہے. ایک تو دنیا کے حالات کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹس متاثر ہوتے رہیں گے، اور دوسری طرف اندرونی حالات بھی کچھ ایسے ہو گئے ہیں، کبھی ہم لاک ڈاؤن کی طرف زیادہ گئے تو کبھی کم، اور اس کی وجہ سے بھی کافی حالات میں انسرٹنٹی پیدا ہو چکی ہے. اس وقت انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اب آپ یہ ہمارے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے اس سال کا شرح نمو جو دیا ہے -0.4%، وہ اگر آپ اسے دیکھیں تو اس کی معنی یہ ہے کہ یہ جو کوارٹر گزر رہا ہے، چوتھا کوارٹر اس سال کا 1920 کا، اس میں اکانومی جو ہے آپ کا شرح نمو اس کوارٹر میں تقریباً 9% گرا ہے. ٹھیک. پاکستان کی تاریخ میں میں پھر سے کہوں، اس قدر کمی ان سے مختلف چیزوں میں، ایکسپورٹس میں، پروڈکشن میں، امپورٹس میں، انویسٹمنٹ میں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. سر ایک ذرا یہیں پہ میں یہیں پہ اس کو ایک اور چیز پوچھتا ہوں کہ کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی، اور کچھ ہمارے سینئر حلقے جو ہیں اکانومسٹ وہ اس بات کو بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے بہت آسان رہا نیگیٹو شو کرنا. اور یہ بتائیے کیا ملٹی ڈونر یا آپ کی IMF وغیرہ سے کیا ریلیف ہمیں مل سکتا ہے، یا ہم پہ کیا دباؤ میں کمی آ سکتی ہے اگر ہم نیگیٹو گروتھ شو کریں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت سچ بولتی ہے زیادہ. پچھلی حکومت جو ہے شرح نمو کے ساتھ کھیلتی رہی. یہ حکومت نے پچھلے سال کا گروتھ ریٹ جو 3.3% تھا، انہوں نے اسے یہ کہا کہ یہ شاید بہت زیادہ تھا، اور خود انہوں نے اسے کم کر کے 1.9% پہ لے آئے. بالکل. بہت کم حکومتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی اوور ایسٹیمیشن کو مان کر کم کرتی ہے. تو میں تو PBS کو تعریف کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، ایک تو حکومت جو ہے وہ نہیں ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ فگرز مناسب ہوں. دوسری طرف پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو منسٹری آف فائنانس سے ہٹا کر پہلی دفعہ منسٹری آف پلاننگ کو بھیجا ہے. یہ بہت اچھا ڈیسیشن ہے، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے اب آپ کو جو اعداد شمار ملیں گے وہ مناسب ہوں گے اور سچائی کے قریب. چلے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پوری اکانومی جو ہے پھر اسی کے اوپر انہی کو بینچ مارک کر کے آگے اسٹڈی کی جائے گی. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر حفیظ پاشا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، کراچی چیمبر آف کامرس کی طرف سے ایک بجٹ پروپوزل گیا، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے حکومت نے ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ایک طریقے سے ایمنسٹی دی ہے یا نو کوشچن آسک ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اکانومی کو سب کے لیے کھول دیں. جو گرے اکانومی ہے، جو بلیک منی ہے، وہ تمام سیکٹرز کے اندر آ جائے. یہ وقت کا تقاضا ہے، اور اس طرح شاید FATF جو ہے وہ بھی اس وقت پریشر نہیں ڈالے گا ڈیو ٹو کووڈ. یہ پاسبلی ایک سولوشن ہو سکتا ہے. آپ کیا کہیں گے سر اس پہ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب چیز یہ ہے کہ دیکھیے، یہ ٹیکس ایمنسٹیز وغیرہ ہم دیتے رہیں اور ان کے نتیجے میں کوئی واضح طور پر فائدہ نہیں ہوا. البتہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو انویسٹمنٹ واقعی کر رہا ہے اس کو انسینٹیوز دیں آپ. اب میں آپ کو 2 ایگزامپلس دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ ہم نے 90s میں ایکسلریٹڈ ڈپریسیشن الاؤنس کا نظام شروع کیا تھا، اور 50% ہم نے
پہلے سال ڈپریسیشن الاؤنس کو دیا تھا اگینسٹ دی ٹیکس لائبلٹی. اس کے نتیجے میں 3 سال میں ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر میں $5 ارب کی انویسٹمنٹ ہوئی تھی. دوسری طرف آپ کو یہ کرنا چاہیے ہمارا جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کی بیلنسنگ ماڈرنائزیشن اور ریپلیسمنٹ کی کوشش اب ہونی چاہیے, اس لیے کہ گلوبل انوائرمنٹ اب اور کمپیٹیٹو ہو جائے گا, اس لیے کہ ایکسپورٹ مارکیٹ کافی حد تک کم ہو گئے ہیں. تو اس لیے آپ کو ٹیکس کریڈٹ کا نظام پورے طور پر لائے 20% دے دیں, تو آپ انسینٹیوز ان کو دیں جو واقعی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہ کالا پیسہ کو سفید کرنے کا سلسلہ جو ہے ہم نے بہت عرصے سے اس کی ایک رواج بنا دیا تھا, اس سے ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک, آگے چلتے ہیں سر. اب این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اس وقت ایک فسکل اسپیس جو ہے وہ نہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے نہ پروونشل گورنمنٹس کے پاس ہے. ایک یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اور ہمیشہ سے مطالبہ بھی رہا کہ ایگریکلچر انکم کے اوپر ٹیکس لگایا جائے, اور یہ ٹیکس جو ہے ان کی ہولڈنگ کے بجائے, لینڈ ہولڈنگ کے بجائے ان کی جو ایگریکلچر انکم ہے اس کے اوپر ہو. کیا ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت پنجاب میں حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ایگریکلچر کے حوالے سے اگر پنجاب لیڈ کرتا ہے, پی ٹی آئی یہ لیڈ کرتی ہے, تو یہ ایک بہت بڑا تاریخی کارنامہ ہوگا اس حکومت کا کہ آپ ایگریکلچر انکم کو بھی ان ٹرو سینس ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آ جائیں. ڈاکٹر صاحب, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ زرعی سیکٹر پر انکم ٹیکس کا نظام وہی ہونا چاہیے, اور مجھے یاد ہے کہ 1977 میں نے بڑی مشکل سے یہ ایکٹ لے آیا تھا, اور مشرف صاحب کی حکومت نے اس کو آگے لے کے گئے تھے, مگر اس کے بعد میں یہ ٹیکس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کو شاید سن کے یہ حیرت ہوگی کہ ہمارے بڑے زمیندار جو ہیں وہ ملا کے سب مشکل سے پاکستان کے ٹیکس میں, یعنی کہ پروونشل گورنمنٹس کے بجٹ میں, چاروں گورنمنٹس کے بجٹ میں کل 2 ارب دیتے ہیں. یہ 20% ہے ہماری اکانومی کا, صحیح, اور باقی 80% اکانومی جو ہے وہ 1400 ارب ہمیں ریونیو دیتا ہے. اب آپ سوچئے کہ کس حد تک یہ امبیلنس ہے. یعنی جو سیکٹر اکانومی میں سر جو سیکٹر ہماری جی ڈی پی میں 20% جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ ٹیکسز میں لیس دین 2% ہے. 2% نہیں, 2 ارب ہے. سوری 2 ارب, وہ 2% بھی نہیں ہے, 0.1% ہے. 0.1%. تو سر یہ اب دیکھیں بات ساری آ جاتی ہے لیجسلیٹرز جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے, اتنے بڑے بڑے زمیندار جو ہیں وہ الیکٹیبلز ہیں اور آ کے اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروپوزل کوئی بھی حکومت, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو یا کوئی اور بھی حکومت ہو, اس کے لیے یہ چیز ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ ہم تاجروں کو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں لے کے آ سکے, جتنا مشرف صاحب نے بھی بہت اپنا دمخم لگایا, لیکن یہ چیز تو جب تک یہ چیز حل نہیں ہوگی معیشت آگے نہیں چل سکتی. آپ کچھ بھی کر لیں. پھر دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو زمیندار ہیں 1% جو ہمارے فارمرز ہیں سب سے بڑے, وہ تقریباً 23% زمین جو ہے کاشت کی وہ ان کے ہاتھوں میں ہے. 1% کے پاس 23% زمین ہے. تو اب آپ یہ سوچئے کہ جو چھوٹا آپ کا کسان ہے اس سے تو ہم ٹیکس بالکل نہیں لیں گے, اور لینا بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ ہمارا ایگزمپشن لمٹ جو ہے وہ 6 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر یہ 1% کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ٹیکس دینا شروع کر دیں. ملک کے حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں. کیا یہ وقت نہیں ہے کہ ہمارے جو سرمایہ دار ہیں اور بڑے زمیندار ہیں, کیا یہ وقت نہیں ہے کہ پاکستان کا ساتھ دیں؟ پاکستان میں اس وقت ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا ریلیف فنڈ جو ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ 1 روپیہ دیں تو گورنمنٹ اس میں 4 روپے ڈالے گی. کیا یہ وقت نہیں ہے کہ ہمارے بڑے سرمایہ دار, بڑے زمیندار ملک کو اس وقت اس مشکلات سے نکالنے میں ہاتھ دیں,
اس ملک نے ان کو کیا کیا نہیں دیا ہے. صحیح. خدا کے لیے ہم جیسے پروفیسروں ہم گزارش کرتے ہیں ایز اے پروفیسر, ساری زندگی بچوں کو پڑھایا ہے, غریب بچوں کو, کہ خدا کے لیے یہ وقت ہے کہ پاکستان کا ساتھ دیں. لیکن کروڑوں لوگ سر انفارچونیٹلی ٹیکس کبھی بھی جذبہ حب الوطنی میں کوئی نہیں دیتا. ٹیکس جو ہے ڈنڈے کے زور پہ وصول کیا جاتا ہے. وہ ڈنڈا کہاں پہ ہے؟ میں تو اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ حکومت وہ ڈنڈا لے کر آ جائے تو میرے خیال سے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا حکومت کا. دیکھیے ایک وقت ہے کہ جب آپ کے سیلف انٹرسٹ میں ہے کہ آپ ٹیکس دیں, آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ کی اکانومی بیٹھ گئی تو آپ کے جو صنعتیں ہیں یا آپ کی زمینیں ہیں وہ ناکام ہو جائیں گی. اب سروائیول ہے, اب انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ کی بات ہم کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ایکسپورٹ سیکٹر 40-45-50% تک گر چکا ہے. آپ کا اسمال سکیل سیکٹر شاید 60% کم ہو گیا ہے. تو پروفٹس تو ختم ہو جائیں گے. اگر اکانومی تھوڑی سی ریوائیو ہوتی ہے, ٹیکسز میں اضافہ ہوتا ہے, ریونیوز آتے ہیں, تو آپ کو ہی فائدہ ہے. آپ کی صنعتیں اور آپ کے جو مختلف بزنسز ہیں وہ بہتر پرفارم کریں گے, اس میں پروفٹ میں اضافہ ہوگا. تو دس از آلسو اے کوسچن. ڈاکٹر صاحب ہم ایگریکلچر سیکٹر کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہم بھول گئے اس میں ابھی اکاؤنٹ فور کرنا کہ جو ٹڈی دل کے پورے پاکستان میں زرعی شعبے کے اوپر تباہی مچائی ہوئی ہے, یہ نمبرز بھی بڑے بھیانک ہیں. جی بالکل ہیں. اور اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو لوکسٹ کا اٹیک ہے, ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے 2 بڑے کراپس فیل ہو چکے ہیں. کپاس کی کمی ہوئی اس سال, آپ کے گنے میں کمی ہوئی ہے, اور اللہ کے فضل سے جو رائس کی تھی وہ بہتر تھی. اب بالکل اس وقت پتہ نہیں ہے کہ آپ کا جو ویٹ کراپ ہے وہ کیسا ہوگا. مجھے تو اس بات کی پریشانی ہوگی ہے کہ کہیں ویٹ کی شارٹیج نہ ہو جائے پاکستان میں. تو ہمیں اپنے ایگریکلچر پہ فوکس کرنا ہے, اور یہ جو لوکسٹ اٹیک ہوا ہے اس کو ہمیں پہلے سے ہی پریمپٹ کرنا چاہیے تھا. اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ناکامی ہے, اور اب جون میں اگر ایک اور خطرہ ہونے والا ہے تو پلیز حکومت کو پوری طور پر تیار ہونا چاہیے. اور نقصان این ڈی اے نے میں خبردار کر دیا ہے سر. ایک تو یہ لوکسٹ کا اٹیک, اور دوسرا فلڈ جو ہیں ان کی بھی وارننگز ہیں. تو یہ ہماری معیشت کے لیے بڑی خطرناک ہیں. چلتے چلتے آخر میں سر جاننا چاہوں گا, کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ 800 ارب کے نئے ٹیکسز جو ہیں وہ لگانے پڑیں گے. کیا ممکن ہے اس ملک کی معیشت میں جو بالکل نچڑ چکی ہے اس میں سے مزید ایک ڈھیلا بھی ہم ٹیکسز کے نام پہ نکالیں؟ ڈاکٹر صاحب میں ذرا سخت الفاظ استعمال کروں گا. اگر آپ نے آئی ایم ایف کی یہ پالیسی جو ہے کہ 800 ارب کے نئے ٹیکسز لگائیں تو خدا نخواستہ ہماری معاشی جو اکانومی جو ہے اس کا جنازہ نکالنا پڑے گا. یہ بالکل سراسر, میں اس سے زیادہ سخت الفاظ نہیں استعمال کر سکتا, غلط پالیسی ہوگی. آپ یہ دیکھیے کہ آئی ایم ایف کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں واشنگٹن میں, وہ بہت مناسب باتیں کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی کو استعمال کریں, اور ساری دنیا بھر میں یہ پالیسی فالو کی جا رہی ہے. یہ وقت تو نہیں ہے کہ آپ بالکل ٹائٹ قسم کی پالیسی لے کر آئیں. ابھی بھی آپ کو غریبوں کا خیال کرنا ہے, ریلیف پیکیجز کو جاری رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ دے دیا اور مسئلہ ختم ہو گیا. آپ کو بے روزگاری کمی کرنی ہے. اب آپ سوچئے کہ تقریباً 80 لاکھ لوگ اور بے روزگار ہو چکے ہیں, اور تقریباً آپ کے 2 کروڑ لوگ اور غریب ہو چکے ہیں. تو آپ کو اس وقت ریلیف پیکیج کے بارے میں سوچنا چاہیے. آپ کو اپنے ملک کے جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے. اس وقت آپ آئی ایم ایف سے بات چیت کریں. انشاءاللہ آئی ایم ایف بھی اس بات کا احساس اب کر رہا ہوگا کہ جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا وہ سراسر نامناسب ہے.
सरासर नामुनासिब थे और शायद पाकिस्तान जैसी मईशत के साथ नाइंसाफी भी थी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा, आपके माहिराना तज्ज़िये का, तबसरे का हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, मुल्की मईशत, उसके खदोखाल, डॉक्टर हफीज़ पाशा से उसके ऊपर गुफ्तगू हुई। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।